बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बुकरातियात के चैनल के साथ सैयद शारिक वक़ार। सामीन, आज हमारी बड़ी खुशनसीबी कि हमारे साथ इस वक्त एचआर और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के एक बहुत ही मंझे हुए प्रोफेशनल हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब आसिफ जहानिया साहब, बड़ा वसी तजुर्बा है इनका और ये इकनॉमिक और के ऊपर और इस तरह माशी मसाइल के ऊपर बहुत ज़्यादा अपनी गहरी नज़र रखते हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के को रिवैम्प करने के हवाले से इनका बड़ा वसी तजुर्बा है। हम इनको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब, कैसे मिजाज हैं आप? वालेकुम सलाम, शुक्रिया शारिक, आपने मुझे मदऊ किए। मुझे बहुत खुशी है कि आपके साथ आज गुफ्तगू में शरीक हो रहा हूँ। बहुत शुक्रिया जी। अभी जो राइट नाउ, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट जो बर्निंग इशू है वो कोविड-19 है। तो इस वक्त आसिफ, इस हवाले से मैं आपसे पहला सवाल ये करना चाहूँगा कि इस वक्त जो पेंडेमिक आया है और हर जो दुनिया के 200 से ज़्यादा ममालिक में आ चुका है, तो आप इसको ग्लोबली किस पहलू पे देखते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमी को किस पहलू पे देख रहे हैं कि कहाँ तक जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमी है वो कितना हिट हो रही है, लोगों को आने वाले वक्त में ऑर्गेनाइजेशंस को किस किस्म के चैलेंजेस का सामना है और उनको क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए इस हालात से निपटने के लिए। तो जाहिर है एक बहुत बड़ा जॉब क्राइसिस भी जो है, जो मार्केट में ऐसा कहा जा रहा है, वो नजर आ रहा है। अभी अमेरिका की एक न्यूज मिली है कि जी वहाँ पर 26 मिलियन, एवरी 6 अमेरिकन इज नाउ जॉबलेस। जी, इसके अंदर देखें शारिक, जो क्राइसिस जो है ना वो हमेशा एक तकलीफ का जहाँ पे उनसर रखता है, वहाँ पे एक नई शुरुआत का भी उसके अंदर एक उनसर रहता है। और गुज़िश्ता 10 सालों से जिस तरीके से हमारी टेक्नोलॉजी और ग्लोबल इकोनॉमी एक तरीके से चल रही है, तो उसका एक असर मौजूद ही है इंटरनेशनली भी और लोकली भी। मगर अनप्रेसिडेंटेड किस्म के क्राइसिस सिचुएशंस जिसके अंदर आप बिल्कुल ही प्रिपेयर्ड ना हो और उसकी डिग्री का इम्पैक्ट क्या है, वो अगर आप कोविड के पर्सपेक्टिव में देखें तो जब आप लोगों को एक फियर और अनसर्टेनिटी की बेसिस पे इस किस्म के डिसीजन मेकिंग पे आ जाएं, जहाँ पे आप लॉकडाउन में चले जाएं, तो वहाँ पे फिर सिनारियोज डिफरेंट हो जाते हैं। मैं कोविड-19 की सिनारियो को अगर आप क्लोजेस्ट मैच अगर आप क्राइसिस से या ग्लोबल क्राइसिस से करेंगे, मेरे ख्याल में वर्ल्ड वॉर 2 वाली सिनारियो जो है ना, जहाँ पे इट वाज अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, इट वाज अ मैटर ऑफ सर्वाइवल, उसके साथ अगर आप देखें तो सिमिलैरिटीज कुछ उससे मिलती जुलती हैं। इस बीमारी का जो सबसे बड़ा डाउन साइड है वो ये कि इसकी जो इन्फेक्शन रेट है वो बहुत ज़्यादा है, और उस इन्फेक्शन रेट ज़्यादा होने की वजह से जो हेल्थ केयर तिब्बी एरिया के अंदर लोग रहते हैं और स्टैटिस्टिक्स के अंदर हैं और जो हेल्थ केयर के साथ मुंसलिक हैं लोग, उनकी जो प्रेडिक्शंस थी वो ये हो रही थी कि मेरे ख्याल में कहीं ज़्यादा अमवात इससे होंगी, जिसकी बुनियाद के ऊपर जो शुरू के महीने अगर आप देखें जनवरी फरवरी के महीने के अंदर, तो फियर फैक्टर इतना ज़्यादा था कि मतलब आई वुड से इट वाज एट अ रेशियो ऑफ 95%, और उस फियर की बेसिस के ऊपर जो है द एंटायर वर्ल्ड सॉर्ट ऑफ क्लोज्ड डाउन। अगर इसको आप रीजनल बेसिस पे और मुल्की सतहों पे आके देखें तो हर मुल्क के इसके अंदर उनका जो कल्चर, उनका जो अपना एक डिस्पोजिशन है, रहने का तरीका है और उनका जो वैल्यू सेट्स हैं, लाइफ को देखते किस तरीके से हैं और उसको रिस्पॉन्ड टू कैसे करते हैं, उसकी बुनियाद के ऊपर उनकी डिसीजन मेकिंग की इकोनॉमी के हिसाब से, लोगों के ज़िंदगी के हिसाब से, हेल्थ केयर के इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से और दूसरी माशी और इंसानी पहलुओं के साथ देखते हैं तो आपको नज़र आता है जिन ममालिक के अंदर उम्र का मुद्दत ज़्यादा है, ज़्यादा बड़ी उम्र के लोग मौजूद थे और वहाँ पे कुव्वत मुदाफ़ियत
لوگوں میں کم تھی بیکاز ان کا لائف سٹائل یا ان کی ہیلتھ سسٹم اس طرح ایگزسٹ کر رہا تھا جہاں پہ کافی ہیلتھی انوائرمنٹ دیا جا رہا تھا. وہاں پہ آپ دیکھیں کہ اموات کا شرح بہت زیادہ ہے، جبکہ جن ممالک کے اندر لوگ بہت زیادہ انفیکشنز اور ڈیزیزز سے ایکسپوز ہوتے رہے ہیں، وہاں پہ آپ دیکھیں کہ اموات جو ہیں وہ کم ہے، کیونکہ لوگوں کے اندر جو مدافعت ہے اس سے فائٹ کرنے کی اور وہ کافی ڈفرینٹ ہے. تو یہ جو آپ کو ریشوز نظر آ رہے ہیں لوگوں کے اندر اور ممالک کے اندر ڈیتھس کے اور انفیکشنز کے، اس کے اندر ان چیزوں کا بڑا عمل دخل ہے. اکانومی کے پرسپیکٹو سے بھی اگر آپ دیکھیں، جو ظاہر بات ہے ایک پہیہ جب کسی بھی ملک کا جو ہے اس کے لوگوں اور اس کی معیشت سے ہی چل رہا ہوتا ہے، اور جب آپ ساری اکانومی اور ساری معیشت کو ایک دم بند کر دیں گے تو اس کے کافی دور رس امیڈیٹ امپیکٹ آتا ہی ہے، دور رس اثرات بھی ہوتے ہیں. اور اس کے اندر جو میں محسوس کرتا ہوں وہ یہ کہ ہر ملک کی اپنی جو ایک کرنٹ سٹینڈنگ ہے، جہاں پہ وہ ایک اکانومکلی کھڑا ہوا ہے، کتنی اسٹرینتھ رکھتا ہے، اس کے اندر سکت کتنی ہے برداشت کرنے کی اکنامک امپیکٹ کا یا لاک ڈاؤن کو برداشت کرنے کی، اس کا ڈائریکٹ کو ریلیشن ہے اس کے آنے والے وقت کے ساتھ. کچھ ممالک ہیں جن کے پاس اس کی سکت زیادہ ہے، ان کی اکانومی اسٹرانگ ہے، انہوں نے کریٹیکل ڈیسیجن لیا اور انہوں نے کہا کہ جی ہم ایک دم سے لاک ڈاؤن کرتے ہیں اور ہم اس کو ٹیپر آف کرتے ہیں اس ڈیزیز کو، اور انہوں نے اس اسٹریٹجی کو اپنایا ہے. وہاں پہ آپ آج دیکھیں آج کی تاریخ میں یہ ساری اکانومیز آج کھل رہی ہیں، جبکہ وہ ممالک جنہوں نے کہا کہ جی ہم اس وقت نہیں لے سکتے اس طریقے کا ایک اکنامک امپیکٹ، اس میں پاکستان بھی شامل ہے، تو وہاں پہ آپ دیکھیں کہ اس کو وہ ٹرمینالوجی کہہ رہے ہیں اسمارٹ لاک ڈاؤن، مگر وہاں پہ ابھی تک آپ ٹیپر آف نہیں کر پائے ہیں ڈیزیز کو. آپ کوشش کر رہے ہیں، وہ آپ تھوڑے دن کھولتے ہیں پھر بند کر دیتے ہیں، پھر کھولتے ہیں پھر بند کر دیتے ہیں، مگر وہ اس کو ٹیپر آف نہیں کر پائے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کے پاس وہ برداشت نہیں ہے اکنامک کہ آپ اس کو سہ سکیں. یہ ڈائنامکس چل رہے ہیں اس وقت جیسے میں دیکھ رہا ہوں. اچھا، ایک آپ گفتگو سے جو بات ہوئی ہے کہ آپ نے بھی کہا کہ یہ کچھ ورلڈ وار 2 والا سینیریو آتا جا رہا ہے، اور ٹیلی ویژن پہ مشہور جرنلسٹ بھی جو ہیں وہ اس حوالے سے کچھ بات کر چکے ہیں کہ شاید یہ جو ہے یہ تھرڈ ورلڈ وار ہے. میں اس تناظر میں دیکھتا ہوں کہ جی کہ آپ کی رائے یقیناً اس پہ جاننا چاہوں گا، کیونکہ آپ اسٹریٹجیز کو اور آرگنائزیشن کو بہت قریب سے دیکھتے ہیں، ان کی اسٹریٹجک مینجمنٹ کو، کہ ورلڈ وار 2 میں تو انفراسٹرکچر تباہ ہو رہا تھا، لیکن وہ تو انسانوں کا لایا ہوا ایک کرائسس تھا جس میں جنگ شروع ہو گئی تھی، اور جو ہے وہ انفراسٹرکچر ہے بنیادی انسان کا وہ تباہ ہو رہا تھا. فیکٹریاں تباہ ہو رہی تھیں، اور جو آپ کا ریزیڈینشیل ایریاز تھے بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے، شہر کے شہر برباد ہو گئے. خدا نہ خاصہ یہ کوئی ریسیٹ بٹن تو نہیں دبایا قدرت نے، کوئی انفراسٹرکچر تو تباہ نہیں ہو رہا. ہاں یہ ہے کہ ڈیتھ ٹول آ رہا ہے، لوگ جا رہے ہیں، 2 لاکھ سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں. تو کیا یہ اس کو ورلڈ وار 2 سے ملانا صحیح ہے یا کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں دونوں چیزوں کی مماثلت جو ہے نا، یا دونوں کی ایک جیسے آپ کہتے ہیں کہ کمپیریٹیو یونیکنیس یہی ہے کہ ایوری تھنگ از کلوزڈ. اگر آپ جنگ کی حالت میں ہوتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہر چیز بند ہوگی. وہاں پہ جو فزیکل تباہ کاری ہے یا ہیومن لائف کی لاس ہے، اس کی کافی زیادہ ایگریویٹڈ قسم کا سیناریو ڈیتھس کے اندر. یہاں پہ بھی جو فزیکل تباہ کاری وہ تو نہیں ہو رہی، مگر ساتھ ساتھ میں اکنامک تباہ کاری جو آپ کی انڈسٹری لاک ڈاؤن ہونے سے ہے، اور پھر لائف کی انسرٹنٹی جو ہے، ان دونوں کی ایلیمنٹس جو ہے نا، اگر آپ اس کی نیچر کو دیکھیں، اس کی نوعیت کو دیکھیں، تو آپ کو اس میں سملیرٹی نظر آئے گی. آبویسلی ایک فزیکل ڈیتھ جہاں پہ لاس آف لائف ہے، ڈسٹرکشن کی وجہ سے، بندوقوں کی وجہ سے، وہاں پہ ایک مختلف قسم کا اس کا ویژول، اور جہاں پہ آپ کو کوئی چیز نظر نہ آئے ڈفرینٹ قسم کا سائیکولوجیکل امپیکٹ آتا ہے. یہ تصویر آج کی تاریخ میں بھی دیکھیں تو 99% آف دا ورلڈ از ایکچولی
some sort of lockdown. जिन ममालिक में अभी वो खोल भी रहे हैं तो वो भी जो है कंडीशनल ओपनिंग है, कोई फुल फ्लेज ओपनिंग नहीं है। इनफैक्ट अगर आप वर्ल्ड वॉर 2 में देखें तो वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर बहुत सारे खित्ते इसमें असरअंदाज हुए थे, मगर कुछ खित्ते थे दुनिया के, जैसे साउथ अमेरिका का रीजन था, जहाँ पे इस वर्ल्ड वॉर 2 की इतनी तबाहकारी नहीं थी। आज ये जो है कोविड-19 का इम्पैक्ट अगर आप देखें तो इसको आप एक तरह से रोल प्ले की तरह से देख सकते हैं, जो हम तसव्वुर नहीं कर सकते। तो मैं इसको यही समझता हूँ कि अगर आप कहते हैं कि वो फिजिकल डेथ एंड डिस्ट्रक्शन नहीं है, फिजिकल डेथ एंड डिस्ट्रक्शन ना भी हो, मगर उसकी जो नेचर है, नौयत जो है ना, वो उसकी सिमिलर ही है कि हर चीज़ आपकी बंद हो गई है, लोग आपके या घरों में कैद हो गए हैं, मजबूर हैं कि वो बाहर ना निकलें, और जहाँ पे निकल रहे हैं वहाँ पे इसकी इन्फेक्शन फैलने के जो मिकदार है वो बहुत ज़्यादा है, वही नज़र आ रहा है आपको। आप माशाल्लाह एचआर के भी प्रोफेशनल हैं और एचआर भी देखते हैं, तो उस हवाले से मैं मानूंगा जो इस वक्त इकोनॉमिक लॉकडाउन की वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो कर्टेल हो गई हैं, बिजनेसेस बहुत श्रंक हो गए हैं, और साथ साथ जो है वो जो क्राउडेड एक्टिविटीज़ हैं वो तकरीबन ख़त्म होती जा रही हैं। आपका जो भी एंटरटेनमेंट वाला पहलू है, ठीक है ना, जो पार्टीज थी या जो क्लब्स हो रहे थे या आप उसमें वाटर पार्क जाते थे, वो तमाम एक्टिविटीज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ क्योंकि इन्फेक्शन से फैलता है तो वो खत्म होती चली जा रही है। तो आप उसके तनाजुर में क्या देखते हैं, जो इतना जो जॉब्स ले ऑफ हो रहे हैं, आइंदा फ्यूचर में आप क्या देखते हैं कि लोगों को अपने सर्वाइवल के लिए अपने अंदर क्या स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी और वो कैसे इसको कोप करेंगे? क्योंकि अब जो अगर फिजिकल डिस्टेंसिंग भी आ रही है, अगर आप जनरली एक रूल देख लीजिए कि स्पेशली इन पाकिस्तान के तनाजुर में, कि जहाँ अगर आप ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से देखें कि ऐसी सिटीज में जहाँ जो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो आज भी वो बसों के थ्रू चल रही है, जहाँ पे वो 25 बसों की कैपेसिटी में 150 लोग बैठा हुआ होता है, तो अब तो शायद उस चीज की वो बहुत ज्यादा हार्मफुल हो जाएगा। तो उसको कैसे कैटर करेंगे? जब वो चीज डिस्करेज होती है तो ऑब्वियसली जो लोग उस बिजनेस में है उनका रेवेन्यू हर्ट होता है, जब रेवेन्यू हर्ट होता है तो वो कम लोगों को एम्प्लॉय करेंगे। और इस तरह की जो सोशल डिस्टेंसिंग है, अब सिनेमाज में थिएटर्स में चले जाएं तो वहाँ पे भी आपको जो है उसका बिजनेस भी हर्ट होता हुआ नजर आ रहा है। एयरलाइंस के बिजनेस में भी आप देख लें कि वहाँ पे भी हमको अगर वो सोशल डिस्टेंसिंग के रूल्स को फॉलो करके चलते हैं तो कॉस्ट बहुत आगे तक जाती है। तो क्या समझते हैं, कहाँ देख रहे हैं इस तरह से इन चीजों को, कि अगर ये सोशल डिस्टेंसिंग में तमाम फार्मूलों को अपनाएं तो आगे जो है कि वो कॉस्ट कहाँ पहुंचती है, और जो है जो एम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम है वो इस लेवल पे आता है, कैसे लोगों को अकोमोडेट किया जाएगा, लोगों को क्या करना चाहिए आगे, इस तनाजुर में कोई बात है? देखिए, पाकिस्तान का बड़ा यूनिक एक स्टैंडिंग है, पाकिस्तान के मसाइल भी बड़े यूनिक हैं। ये दो किस्म की चीज़ों को सामने रखना है, या फिजिकल इंटेंसिव काम हो रहा है या मशीन इंटेंसिव या टेक्नोलॉजी इंटेंसिव काम हो रहा है। और जहाँ पे भी टेक्नोलॉजी इंटेंसिव काम है इस वक्त, जिन ममालिक के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स वगैरह इंडस्ट्री के अंदर उसकी कितनी डिग्री की डेप्थ के अंदर वो इन्फिल्ट्रेशन हुई भी है या अडॉप्टेशन हुई भी है, वहाँ पे अगर आप देखें तो उन कंट्रीज के अंदर पहले ही एक स्किल सेट का बहुत सीरियस चेंज है। इनफैक्ट ओवर द लास्ट 15 years there is a very big change in terms of skill sets and required capabilities, and आपको पाकिस्तान के तनाजुर में अगर आप देखते हैं तो उस चेंज का जो है एक बहुत ही मुख्तलिफ किस्म की नौयत है। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी एबल बॉडी वर्क फोर्स इस वक्त यंगस्टर्स की मार्केट के अंदर इंडस्ट्री में हर साल आ रही है, बिकॉज ऑफ दैट पॉपुलेशन इन्फ्लेक्स भी अगर आप देखें तो उसके अंदर एक यूथ का बहुत बड़ा एलिमेंट है जो हमारी इंडस्ट्री के अंदर आ रही है। मगर हमारी इंडस्ट्री के अंदर उसको एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी नहीं है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री आज भी वही एग्रीगेरियन फिजिकल लेबर इंटेंसिव एनवायरनमेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। और उस पर्सपेक्टिव के अंदर अगर आप देखें तो जो सबसे बड़ी सफरिंग हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर वो है जो मिडिल क्लास, एजुकेटेड मिडिल क्लास की लेयर है, उसके अंदर बहुत सीरियस किस्म का एक
اپہیول آپ سمجھ لیں، اور لاسٹ 10-15 ایئر سے یہ چل ہی رہا تھا. گلوبلی بھی بہت سارے ہنر ہیں ایسے جو ختم ہوتے جا رہے ہیں. ہنر ختم اس طریقے سے ہو رہے ہیں کہ وہ جو ہنر کی جو نوعیت تھی وہ اب مشین پرفارم کر رہی ہے. وہ ہنر تو وہیں موجود ہے، مگر وہ کام جو پہلے انسان کرتے تھے اب وہ کام مشینیں کر رہی ہیں. وہ کمپیوٹر سے کام لیے جا رہے ہیں، روبوٹکس سے کام لیے جا رہے ہیں. ایک زمانے میں ہمارے ہاں جو آپ سینما آپ دیکھتے تھے تو وہ پینٹرز ہوتے تھے جو سینما کے پوسٹر وہ پینٹ کرتے تھے باقاعدہ. آج وہ آپ فلیکس لگاتے ہیں اور وہ فلیکس کے اوپر وہ سارا کچھ ہو رہا ہے. وہ پوری ایک لیئر تھی پینٹرز کی جو یہ کام میں اس پروفیشن میں ہوتی تھی، وہ ختم ہو گئی. اسی طریقے سے آج جب آپ دیکھیں 3D پرنٹنگ کا ایک زمانہ آ رہا ہے اور بہت ساری نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے، روبوٹکس میں آ رہی ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں آ رہی ہے، بہت سارے ریپیٹ والے کام جس کے اندر آپ نارمل روٹین آفس ورک جو ہیں وہ سارے روبوٹکس کے اندر یا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں ٹرانسفر ہو گئے. تو بہت سارے لوگ جو اس نوعیت کے کام کرنے کی اندر انڈسٹری کے اندر موجود ہوتے تھے ان کی ضرورت ختم سے ختم ہوتی جا رہی ہے. اور پاکستان کے تناظر کے اندر کیونکہ ہماری نہ انڈسٹری اس طریقے سے گرو کی، نہ ہماری ایگریکلچر اس طریقے سے گرو کی، نہ ہماری ویلیو ایڈڈ سروسز اس طریقے سے گرو کی، تو آپ کو اس کا امپیکٹ بہت زیادہ نظر آتا ہے. ایک پوری جنریشن ہے، 2 جنریشنز ہیں، 2 یا 2.5 جنریشنز ہیں میں کہوں گا، جو کہ بہت سیریس قسم سے سفر کیا ہے. اور اس کی بڑی وجہ جو ہے ہماری جس طریقے سے پاکستان کی جو پولیٹیکل سسٹم کریٹ ہوا ہے اور پولیٹیکل سسٹم گورننس کا جس طریقے سے چلتا ہے، جس کے اندر آپ کے ووٹنگ والے وہ لوگ ہیں جو آپ کو ٹیکس نہیں دیتے، تو سارا کا سارا جو ہے اٹینشن ان کی طرف ہوتی ہے پولیٹیشنز کی اور گورننس انفراسٹرکچر کی. اور جو ایکچوئل میں ٹیکس پیئرس ہیں وہ جو ہیں ان کو جو ہے ہر چیز جو ہے وہ چیزیں جس کے لیے وہ ٹیکس دیتے بھی ہیں وہ ان کو میسر نہیں ہے. ان کو لیے اس کے لیے بھی آگے جا کے ایڈیشنل جیسے ہیلتھ کیئر ہو گیا یا ایجوکیشن ہو گئی، تو اگر ان کو وہ اس لیول کی یا اس معیار کی ایجوکیشن یا اس معیار کے ہیلتھ کیئر چاہیے تو دے ہیو ٹو پے ایڈیشنل سمس فار دیٹ. دے کین ناٹ ریسیو، اور دیر از اے لاٹ آف آئی وڈ سے ویسٹیج انٹرنلی جو گورننس کی بیسکلی ایلیمنٹس کے اندر ہے. تو پاکستان کے پرسپیکٹو میں اگر ہم نے آگے یہ دیکھنا ہے، اور میرے خیال میں کووڈ-19 کا جو یہ سلسلہ ہوا ہے جس سے آپ ایک دم سے دیکھیں کہ بہت ساری ٹیکنالوجی کے اوپر ایک دم اوور لوڈ ہوا ہے، اور آج اور میں اور آپ بھی آج یہ ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں اور ہم آپس میں یہ گفتگو کر رہے ہیں، مگر یہ ساری چیزیں جو ہیں آج کی نہیں ہیں، یہ کافی عرصے سے چل ہی رہی تھی. بس یہ ہوا ہے کہ ہم ایک دم اس سیناریو کے اندر آ گئے جہاں پہ ہم نے کہا اوہو یہ بھی موجود ہے، کم اس کو استعمال کر کے دیکھتے ہیں، اور اس کو استعمال کرنے سے ہمیں محسوس ہوا کہ یار اس کا واقعی فائدہ ہے. آگے آنے والی انڈسٹری پاکستان میں یا گلوبلی میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی جو پہلے آرگنائزیشنز یا اداروں کے اندر ایک سنگل ورک فورس کا ایک جو اسٹرکچر ہوتا تھا جس کے اندر آپ کہتے تھے کہ جی فل ٹائم امپلائمنٹ ہے یا پارٹ ٹائم امپلائمنٹ ہے یا کانٹریکچوئل امپلائمنٹ ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اب اس کو 3 دھارے میں وہ تبدیل ہو جائے گا، جس کے اندر بہت ہی کرٹیکل قسم کی پوزیشن جہاں پہ آپ واقعی محسوس کرتے ہیں یا ادارے محسوس کرتے ہیں کہ یار اس پوزیشن کو اسٹریٹجک تھنکنگ کرنی ہے، اس کے اوپر اس کا سسٹم ڈیزائن کرنا ہے یا اس کے کنٹرولز کو مینٹین کرنا ہے یا مانیٹر کرنا ہے فزیکلی کسی وجہ سے، تو وہ پوزیشنز تو پرماننٹلی آپ کو چاہیے ہوں گی. بہت سارے روٹین کے کام جو ہیں وہ آٹومیشن آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یا سافٹ ویئرس کی طرف اس کے اندر شفٹ ہو جائیں گے. اور اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر بھی ایک بہت بڑا چینج آیا ہے اوور دا پیریڈ آف ٹائم. پہلے ہم ERP سسٹمز اور سولوشنز کے اوپر بات کر رہے تھے اور بڑے کافی مہنگے قسم کے ERP سولوشنز تھے. آج جس طرح کے یہ اینڈرائڈ ڈیوائسز کے اندر آپ کو ماڈیولر سولوشنز ملنا شروع ہو گئے ہیں، آئندہ آنے والے وقت میں اور زیادہ ماڈیولر سولوشنز جو مڈ سائز اور اسمال سائز کی کمپنیز ہیں اس کو اڈاپٹ کریں گی اور بہت ہی کاسٹ افیکٹو مینر میں یہ سارے
سولوشن لیں گے جو آپ کے جو روٹین کے پروسیسز ہیں ان کو وہ آٹومیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اور اس کے بعد تیسری جو ایک آپ کو جو لیئر نظر آئے گی ہے وہ بہت بڑی، جس طریقے سے پہلے کانٹریکچوئل لیول پہ ہوتی تھی وہ آپ کو نظر آئے گی گگ اکانومی کے اندر، جہاں پہ بہت سارے سیزن پروفیشنلز جو ہیں وہ کہیں گے اپنی خدمات جو ہیں وہ ایک وقت میں مختلف کمپنیز کو پیش کر رہے ہوں گے. تو یہ گگ اکانومی بھی گروتھ ہوگی، آپ کی انفارمیشن ٹیکنالوجی کی جو سولوشنز ہیں وہ بھی گروتھ ہوگی، اور بہت ساری کمپنیز اپنی جو اوور ہیڈس اور اپنی ایفیشینسیز کو امپروو کرنے کے لیے آہستہ آہستہ کچھ ذرا جلدی کریں گے، کچھ جو ہے اس کو آہستہ آہستہ کریں گے. اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ جو روٹین کے کام کر رہے ہیں دفتروں کے اندر وہ ایک دم سے جاب لیس ہو جائیں گے. اور اس پورے سیناریو میں سمجھنے کی بات یہی ہے کہ بحیثیت ایز اے پروفیشنلز وہ لوگ جو اپنے آپ کو اس بدلتے دھارے کے اندر اپنے آپ کو ایڈجسٹ کروائیں گے، اپنی سکلز کو ڈیولپ کریں گے، اپنی صلاحیتوں کو تھوڑا سا نئے سافٹ ویئرز یا نئی سولوشنز کے اندر دھاریں گے، یا نئی سکلز حاصل کر کے اپنے آپ کو وائبل بنا کے رکھیں گے انڈسٹری کے لیے، وہ تو سروائیو کر جائیں گے. اگر وہ لوگ جو ٹریڈیشنل جابس کرنے کی عادت رکھتے ہیں اور جو ٹریڈیشنل انوائرمنٹس میں کام کرنے کی عادت رکھتے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ ماحول ہو جائے گا. نہیں، آپ کی بات سے جو بات کنکلوژن یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جن کے پاس ملٹیپل اسکلز ہیں یا وہ ڈائیورسفائی ایکسپوجر رکھتے ہیں یا ان کے اندر جو ہے چاہے وہ کسی بھی ایج بریکٹ میں ہو، ان کو نئی ٹیکنالوجیز کو، نئے سسٹمز کو اڈاپٹ کرنے کی، اپنے آپ کو اس کے حوالے سے ڈھالنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، وہ لوگ جو ہیں آگے ان کا سروائیول زیادہ آسان ہے بنسبت یہ کہ جو لوگ ایک روٹین یا ایک جن کے پاس صرف لمیٹڈ قسم کے ایکسپوجر ہوں، وہ ان کے لیے ذرا سا مشکل ہو جائے گا. کیونکہ جو ان کے پاس جو اسپیشلی وہ لوگ جن کے پاس ڈائیورسفائی یا ملٹیپل اسکل، ان کا سروائیول جو ہے وہ آگے فیوچر میں زیادہ ہے اور وہ زیادہ پروڈکٹیو بھی ہے. دوسری طرف اگر آپ آ جائیں کہ انفیکٹ کنٹری لائک پاکستان میں جہاں ہمارا پاورٹی ریشو بھی بہت زیادہ ہے، جو سرکاری سطح پہ ڈکلیئر کیا جاتا ہے کہ وہ 25% سے لگ بھگ ہے. 22 کروڑ کی اگر آپ اس کے اندر آبادی کے اندر دیکھ لیجیے تو تقریباً اگر 4-4.5 کروڑ لوگ جو ہیں وہ پاورٹی لائن کے نیچے آ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ جو ہمارا لٹریسی ریشو ہے اس کو جو آفیشیل نمبر ڈکلیئر کیے جاتے ہیں 55% ڈکلیئر کیے جاتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو دستخط کر لیتا ہے اس کو بھی ہم پڑھا لکھا مانتے ہیں. یہاں کے آپ ایز اے اسٹریٹجسٹ واٹ ڈو یو تھنک کہ بھائی جو جب ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ آ گئی، آج کل 5G کی بہت بات چل رہی ہے، تو جو اس ٹائپ کا لوگ ہیں پروفیشنل، تو چلے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اڈاپٹ کر لے گا، نئی اسکل سیکھے گا اور نئی ٹریننگس لے لے گا، نئی ایجوکیشن کی طرف چلا جائے گا. لیکن جو یہ ڈاؤن دا لائن طبقہ ہے جو نہیں سیکھ پاتا، فائنینشیل کانسٹرینٹس بھی ہیں اس کے پاس، وہ سارا گھر بیٹھ گیا. اور جو ویلفیئر اسٹیٹس ہیں وہ تو چلے ان کو مینج کر کے، ان کے سسٹم اس قسم کا پہلے سے ان کے پاس پری مینٹین سسٹمز ہیں کہ وہ جو لوگوں کو بے روزگاری الاؤنس دے دیتے ہیں وہ ان امپلائمنٹ کو بیٹر کر جاتے ہیں. ان کا ٹیکسیشن سسٹم بھی بہت اسٹرانگ ہے. ہمارے یہاں کا جو سسٹم ہے اس کے اندر جو ہے وہ اینڈ سروس بینیفٹ ایک عام آدمی کے لیے تو ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا، ایک عام مزدور طبقہ بیچارہ اگر وہ گھر بیٹھ جائے یا ریٹائرمنٹ کی ایج کو پہنچے تو اس کے بعد اینڈ سروس بینیفٹ تو ہے ہی نہیں. وہ کیا کریں گے اس کے اندر؟ وہ اگر بیٹھتے ہیں، وہ سارے گھر بیٹھ جاتے ہیں، تو ایک بہت بڑا کیوس، ایک بہت بڑی انارکی کی پوزیشن کنٹری میں نہیں آ جائے گی. اس کے اندر جو سمجھنے کی بات ہے، مطلب میرے پاس وہ نمبر اس وقت موجود نہیں ہے، مگر اگر آپ وہ اسٹیٹسٹکس کو سامنے رکھیں ایج بریکٹس کے ساتھ، اس کے اندر یہ دیکھیں کہ جتنی بھی نئی آپ کی نسل ہے وہ بہت زیادہ ٹیکنالوجی سے فیملیئر ہے، وہ بہت زیادہ اس کو ساتھ کمفرٹیبل ہے، جبکہ دیر از اے ایج بریکٹ آف پاپولیشن وچ از ناٹ. بیچ میں کچھ دنوں میں فنٹیک کا ایک اگر بہت ایسپیکٹ دیکھیں، بہت ساری ایلیمنٹس ہیں فنٹیک کے اوپر کنورٹ ہوئے. میں ایک تصویر دیکھ رہا تھا جس کے اوپر ایک چھلی بیچنے والا جو ہے ریڑے کے اوپر اس نے موبی لنک کا وہ لگایا ہوا تھا جس کے پے کریں آپ مجھے، اگر آپ نے پیسے نہیں ہے تو آپ مجھے جس طرح یہ کہتے ہیں فائنینشیل جو پیمنٹ ہے
ٹیکنالوجی والی، اس سے آپ مجھے پے کر دیں، مائکرو پیمنٹس کے تھرو کر دیں. تو بات یہ ہے کہ ٹیکنالوجی از انیویٹیبل. اس کی اڈاپشن ہماری جو میجر اکانومی کی جو لیئرز ہیں، جس کے اندر ایگریکیرین ایلیمنٹ یا ایگریکلچرل سائڈ ہو گیا، ویلیو ایڈڈ انڈسٹریز ہو گئی، یا جو مینوفیکچرنگ سیٹ اپس ہیں اس سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں، جتنی جلدی وہ ٹیکنالوجی کی اڈاپٹیشن ان انڈسٹریز میں آئے گی، اتنی زیادہ جلدی یہ ایفیشینٹ آرگنائزیشنز یا ایفیشینٹ پروڈیوس کر سکتی ہیں، کاسٹ افیکٹو گڈس پروڈیوس کر سکتی ہیں. مگر ہمارے ہاں کیونکہ ایک لیبر کا پرسپیکٹو زیادہ ہے، فزیکل ایفرٹ کو زیادہ دیکھا جاتا ہے. میرے سامنے چائنا کی ایگزامپل ہے. میں چائنا کی ایگزامپل کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں کہ ان کے پاس بہت زیادہ آبادی کا ایک بہت بڑا تناسب تھا، اور انہوں نے ایک اسٹریٹجی اپنائی آج سے 20 سال 25 سال پہلے. اور وہ کیا اسٹریٹجی تھی؟ انہوں نے کہا کہ میں ماسٹرز اور بیچلرز کی ڈگری نہیں، مگر جو ٹریڈز سکلز ہیں وہ اپنے لوگوں کو دیتا. اور وہ ٹریڈ سکلز کے لیے انہوں نے بے تحاشا جو ہے ٹیکنیکل اور ووکیشنل انسٹیٹیوٹس وہاں پہ کھولے. بہت ہر قسم کے صوبوں میں، ہر جگہ پہ انہوں نے مختلف قسم کی ٹریڈس کے اوپر ٹیکنیکل ووکیشنل انسٹیٹیوٹس کھولے. اس سے ہوا یہ کہ جو ان کی کاسٹ آف پروڈکشن تھی، جب دنیا ان کے پاس آتی تھی تو وہ بولتے تھے کہ جی ہماری لیبر کی کاسٹ جو ہے وہ بہت کم ہے اور یہ اسکلڈ لیبر. ہمارے یہاں ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے. ہمارے یہاں ایک تو ٹیکنیکل ووکیشنل انسٹیٹیوٹس نہ اس تعداد میں موجود ہیں، نہ ہمارے ہاں جو موجود ہیں ان سے جو لوگ نکل رہے ہیں والیومز، وہ ہمارے جو انڈسٹری جو ہے اس کے اندر ابزارب بھی نہیں ہو پا رہے. انڈسٹری کا اپنا ایک کلچر کا ٹریٹ ہے. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ بہت ساری انڈسٹریز ہیں جس کے اندر گرو یا گروپنگ یا ایک لوکلائزڈ فورس لیبر فورس ہے جو جاتی ہے، اور وہ ایک پرٹیکولر ایجوکیشنل لیولز پہ ہوتی ہیں، اور ان کو ٹریڈ جس بھی ٹریڈس میں جاتی ہیں زیادہ تر وہ ٹرینڈ نہیں ہوتے ہیں کسی ووکیشنل انسٹیٹیوٹ سے. تو آپ کے پاس جو ہے اس کی وجہ سے ایک تو کوالٹی لاس بہت زیادہ ہے، بہت ہائی کوالٹی لاس ہے. اور آئندہ آنے والے وقت کے اندر جب یہی انڈسٹریز اپنے لاسز میچ نہیں کر پائیں گی اور اپنے آپ کو وہ گلوبل اکانومیز میں کمپیٹ نہیں کر پائیں گی، تو ظاہر بات ہے دے ول آلسو بی ایدر اڈاپٹنگ، جو اسمارٹ آرگنائزیشنز ہوں گی دے ول بی اڈاپٹنگ ٹیکنالوجیز ٹو ریپلیس ہیومن لیبر، یا وہ اپنے آپ کو کلوز ڈاؤن کریں گے یا ڈائیورسیفائی کریں گے. اور اس کے جو آؤٹ فال ہے وہ ظاہر بات ہے اس لیبر فورس پہ آئے گا جو آج یہ محسوس کرتی ہے کہ جی کیونکہ سیٹھ صاحب نے فیکٹری لگائی ہوئی ہے اور وہاں پہ ہر چیز ہاتھ سے کی جاتی ہے تو میری ضرورت موجود رہے گی. مگر جب سیٹھ صاحب یا اس انڈسٹریلسٹ کو یا انویسٹر کو اپنے ریونیوز اور ریٹرنز ہی نہیں مل رہے ہوں گے اس لیول کے، تو وہ بھی الٹیمیٹلی اٹس اے ویشیس سائیکل. اٹ ول کم ڈاؤن ٹو دا انڈیویجول جس کی آپ بات کر رہے ہیں. ہمیں اگر اپنے دور انداز طریقے سے اگر ہم سوچیں اور دور رس نتائج کو ذہن میں رکھتے ہوئے دیکھیں تو آج بھی، اور میرے خیال میں بہت اس کے محسوس کرتا ہوں کہ آج بھی یہ بہت ویلڈ ہے کہ ہم اگر وار فوٹنگ کے اوپر اپنے آپ کو ٹیکنیکل ووکیشنل سائڈ کے اندر، اور ٹیکنیکل ووکیشنل کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ وہ لیتھ مشین چلانا سیکھے. اس کے اندر جس طریقے سے 3D آ رہا ہے تو آپ کیڈ اینڈ کیم کی ٹریننگ کے اوپر ٹریننگ شروع کریں. آپ جس طریقے سے موبائل کے جو گیمز ہیں یا سافٹ ویئر بن رہے ہیں اس کے اوپر ٹریننگز دیں لوگوں کو. تو آہستہ آہستہ آپ خود دیکھیں گے کہ جب آپ ایک پرٹیکولر ٹائپ کی اسکل سیٹ بنائیں گے، اس اسکل سیٹ کو لینے والے بہت سارے لوگ آپ کے پاس آئیں گے، دنیا سے آئیں گے. لوکل اکانومی میں بھی اس میں بہتری ہے. یہ آنے والی جنریشن کے لیے ہم ری ایکٹیو ہو کے اگر کام کریں گے اور ری ایکٹیو طریقے سے جب مطلب ڈیسیجن میکنگ کریں گے تو ری ایکٹیو میں یہی ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ٹرین نکل گئی ہے، وقت نکل چکا ہوتا ہے، اور ہم پھر جو ہے لیگرز ہوتے ہیں. وی آر جسٹ لیگنگ بیہائنڈ ادر کنٹریز ان دوز تھنگس، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں وہ
فلانے نے کر لیا تو ہم بھی یہ چلو اس کے پیچھے بھاگیں. مگر جو لوگ پرو ایکٹیو ہو کے آج اس چیز کو دیکھ کے آنے والے وقت کے سامنے رکھتے ہوئے اپنی آنے والی نسل کے لیے وہ تعلیم کی اور وہ اسکل بلڈنگ کی پلیٹ فارمز مہیا کریں گے تو وہ ساتھ ساتھ میں اس انڈسٹریز کو بھی یہاں پہ پنپنے کا موقع ملے گا. انٹرپرینورشپ کے اوپر بہت زیادہ زور دیا جا رہا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ انٹرپرینورشپ میرے خیال میں پاکستان میں ہے. مگر اگر آپ ٹوٹل پاپولیشن کے حساب میں دیکھیں تو وہ پوائنٹس کے اندر اس کا ریشو بڑھتا ہے. اگر جس قوم کے اندر اتنی زیادہ انوویٹیو ایبیلٹیز موجود ہوں جو آپ کو روز نظر آ رہی ہے, اسی کو اگر آپ ملٹی پلائر افیکٹ دے دیں تو آپ سوچیں کہ آپ کا ملک جو ہے کہاں سے کہاں جا سکتا ہے. یہی ساری چیزیں ہیں جن کو ہمارے جو اس وقت ڈیسیجن میکرز ہیں ان کو سوچنا چاہیے اور ان کو دیکھنا چاہیے کہ یہی پاپولیشن ہے جس نے ملکوں کی جو قسمتیں ہیں وہ بدلی ہے. جس طریقے سے آپ نے ان کو ٹریٹ کیا ہے, اگر آپ نے ان کو فقیر اور بھکاری کی طرح رکھا ہے اور ان کو ہمیشہ ہی مجبور اور لاچار بنا کے رکھا ہے تو وہ آپ کے لیے ایک لائبلٹی ہی رہیں گے. آپ اپنی ایک ٹیمپریری یا ٹائم بیسڈ موقع کے اوپر ان کی اپنی ضرورت تو پوری کر لیں گے ان سے کہ جی مجھے بہت زیادہ والیوم میں ووٹ مل گیا, یعنی میں بھیک بانٹ دی اور میں نے ان سے فائدہ لے لیا. مگر لانگ ٹرم کے اندر وہ ملک کے لیے بہت نقصان دہ ہے کیونکہ وہ پھر آپ کے ملک کو کوئی ویلیو ایڈ نہیں دے رہا, وہ آپ کی ایک لائبلٹی ہی بنتی رہے گی. شکریہ آصف جانیہ صاحب آپ کا کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. انشاءاللہ کسی اور ٹائم پہ آپ سے ایک سیشن اور کریں گے. آپ نے بڑی ویلیوبل انپٹ دی. سامعین, کنکلوژن میں جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ کووڈ-19 یقیناً ایک بہت بڑا تھریٹ ضرور ہے انسانیت کے لیے, لیکن ریسیٹ بٹن نہیں دبایا. دنیا میں چیلنجز ہیں, صرف تھوڑا سا اپنے آپ کو ری اسٹرکچر کرنے کا, ری اسٹریٹجی کرنے کا وقت ہے اور ری اسکل کرنے کا وقت. یہ نہیں ہے کہ دنیا میں جو ہے وہ سب کچھ ایٹ دا اینڈ ہونے والا ہے. ہمارے پاس انفراسٹرکچر موجود ہے, ریسورسز موجود ہیں, لیبر بھی موجود ہے, ہمارے پاس ہیومن ریسورس بھی موجود ہے. انشاءاللہ جو ہے صرف اپنا لائف اسٹائل اور اپنا اکنامک لائف اسٹائل, یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ری اسکل, ری انجینئر کرنے کی ضرورت ہے. اپرچونیٹیز نکلیں گی, ہر رات کے بعد سویرا آتا ہے, تو آئی ہوپ کہ انشاءاللہ سب کو بہتری کی طرف آئے گا. اور آہستہ آہستہ جس طرح سے چائنا بھی نکل چکا ہے اور ممالک بھی اپنا لاک ڈاؤن جو ہے ختم کر رہے ہیں, تو انشاءاللہ پاکستان میں بھی آئے گی. اور ہمارے لیے ایک بڑا اچھا موقع ہے کہ ہم اس دوران اپنے آپ کو, اپنی ہر چیزوں کو, اپنی انفرادی لیول پہ بھی اور اجتماعی لیول پہ بھی اپنی اسٹریٹجیز کو ری وزٹ کر لیجیے. آپ کا بہت شکریہ آصف. انشاءاللہ آپ کے ساتھ آئندہ بھی کسی وقت کوئی اور میسج رکھیں گے. تھینک یو ویری مچ فار دس ویلیوبل سیشن. اللہ حافظ.